बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख उड़ाइच। आज शो में बात करेंगे कि वज़ीर आला के पी के हवाले से चीज़ें चल रही हैं कि शायद एक ग्रुप जो है वो नाराज़ है। इन ख़बरों में कितनी सदाकत है, हकीकत क्या है? शफ़ी जान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ होंगे। आगे बढ़ के गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 7 जून को हो रहे हैं और वहाँ पर एक दिलचस्प बात ये है कि हुकूमती शख्सियात यानी जो मुस्लिम लीग नून से हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, उनकी तो वहाँ पर फ्रीली वो मूव कर रहे हैं हर जगह पे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर साहब को पहले रोका गया जो के पी के सदर हैं, और इसी तरह फिर असद कैसर साहब ने एक्स पे बयान दिया कि उन्हें जब वो एयरपोर्ट पहुँचे स्कर्दू जाने के लिए तो दरमियान में पंजाब पुलिस ने रोक लिया। इस पे भी हम आज बात करेंगे। बजट कैसा होगा आने वाला और ईरान अमेरिका तनाज़े पे क्या चीज़ें चलेंगी, आज के शो में इस पे भी डिस्कशन होगी। आगाज़ करते हैं के पी से। शफ़ी साहब बहुत शुक्रिया आपका। आगाज़ यही है कि ये चल क्या रहा है, ये ख़बरें ये कहाँ से आना शुरू हुई हैं? 20 लोग हैं, 20 MPs हैं, नाराज़ हैं, वज़ीर आला उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, हकीकत क्या है इसकी? सबसे पहले फरोह साहब आपका शुक्रिया। जहां तक आप MPs की बात कर रहे हैं या वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब की हुकूमत की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी ये बात कही फरूख साहब कि ये जो लोग जो ज़राए अब कह रहे हैं कि 20 लोग हैं, कुछ 27 लोगों को कोर्ट कर रहे हैं और कुछ ज़राए तो 50 लोगों को कोर्ट कर रहे हैं। मैं इन तमाम लोगों को चैलेंज देता हूं कि आप सिर्फ 5 MPs के नाम ले लें कि ये 5 MPs जो हैं इस फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के चक्कर में हैं। अगले 10 मिनट में वो 5 MPs इसकी तरदीद करेंगे जिसके भी ये नाम लेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्का जो है वो इमरान खान साहब का चलता है। यहाँ पे लोगों ने महमूद खान की हालत देखी है, परवेज खटक की हालत देखी है, और फिर पाकिस्तानी सियासत में जिसने इमरान खान साहब को छोड़ा है सिर्फ और सिर्फ रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनी है, जलालत ही उसका मुकद्दर बनी है। वो पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो गए बड़े बड़े लीडर। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो नामजद करदा वज़ीर आला इमरान खान साहब के हैं, कंप्लीटली एतमाद है उन पे इमरान खान साहब का। उन पे बात बड़ी वाज़ेह है कि ऐसे कोई ग्रुप नहीं है। ये जो ज़राए बता रहे हैं ये तमाम तर चीज़ों की मैं तरदीद भी करता हूँ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल साहब की जो मुख्तलिफ लोगों के पास जा रहे हैं मामूल की मुलाकातें हैं। ये तो MPs तो मामूल की मुलाकातें हैं। गनी साहब उनके दोस्त हैं, वो उनके जो साथ वाला हल्का है वहां के वो MPA हैं, वो उनके घर गए हैं। इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई है? मैंने तो कह दिया कि कोई 5 MPs के नाम तो हमें बता दें। कोई 20 का फिगर कोट कर रहा है, कोई 27 की कोट कर रहा है, कोई 50 का कोट कर रहा है। 5 MPs के नाम कोई भी चैनल कोई भी जराए हमें बता दे, अगले 10 मिनट में वो 5 एहतजाज करने वाले घरों के बाहर आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, इसलिए आप कह रहे हैं ना नाम ले, नाम तो इसलिए नहीं ले पा रहे। नहीं तो अगर आप फॉरवर्ड ब्लॉग बनाएंगे तो फिर तो आपको स्क्रीन पे आना पड़ेगा ना। इस तरह तो नहीं होगा कि आप नाम लिए बगैर फॉरवर्ड ब्लॉग बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की जमीन इमरान खान के सिपाही उन पे तंग कर देंगे। यहाँ पे लोगों ने महमूद खान की और परवेज खटक की सियासत को खत्म होते हुए देखा है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, ये वन मैन आर्मी है। तहरीक इंसाफ में फैसला इमरान खान का होता है और वो ही इसके बानी है, चेयरमैन है, लीडर है। यहाँ पे तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। वज़ीर आला से सभी खुश होंगे। देखें ना, पंजाब में भी हमारे पास MPs आते हैं, बताते हैं, बस उनका चले ना चले बताते तो जरूर हैं कि हमारी कहीं पे बात। फरूख साहब देखिए, हमारे 92 MPs हैं इस वक्त हाउस में, हम 3/4 से इस वक्त हाउस में मौजूद हैं। अगर आप मिनिस्ट्रीज की बात करें तो 30 लोगों की कैबिनेट है या 31 लोगों की मैक्सिमम कैबिनेट होती है। 92 के 92 तो एडजस्ट नहीं हो सकते। फिर किसी को पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दिया जाता है, किसी को जिले का डिडैक्ट चेयरमैन लगा दिया जाता है। हर बंदे को कंपनसेट करने की कोशिश होती है। गिले भी जरूर होते हैं। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो तमाम लोगों को तमाम चीजों पे इत्तेफाक होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मैं आपको लिखने को तैयार हूं कि जब तक इमरान खान साहब का हाथ सोहेल अफरीदी साहब पर है, किसी का बाप सोहेल अफरीदी साहब की हुकूमत को खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा ये बताएं शफी साहब, जब आप इतने पूरे एतमाद हैं, जब आप कह रहे हैं कि भाई 5 लोगों के भी नाम, मुझे खुशी हुई है, इतना एतमाद होना चाहिए, ये वज़ीर आला को क्या पड़ी मोहसिन नकवी साहब के रात के अंधेरे में मुलाकातें? क्या ये बाद में आपकी तरफ से खबर निकाली गई कि हाँ हमारी मुलाकात हुई थी? जब मीडिया आया इसके ऊपर फिर आप लोगों ने बताया मुलाकात का क्या मकसद था, और अगर मुलाकात करने में कोई अर्ज नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन इसे छुपाया गया, शायद इस पे थोड़ा सा एतराज़ है। फरूख साहब, इस मुलाकात को ना छुपाया गया ना खुफिया रखा गया। मैंने तो 20 मई को इसकी तस्दीक कर दी थी कि हाँ मुलाकात हुई है।
میں نے تو میڈیا ٹاکس میں باقاعدہ اس کی تصدیق کی ہے، افریدی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ ایک منصب کی ملاقات تھی، منصب سے، کیونکہ وزیر داخلہ بھی ایک منصب پہ اس وقت فائز ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لائن آرڈر کی سچویشن جو خیبر پختونخوا میں ہے اس سے متعلق یہ ملاقات ہوئی تھی، 14 مئی کو یہ ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ ایک دن پہلے بنو میں ایک خودکش حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے 15 پولیس کے نوجوان شہید ہوئے تھے۔ پھر ایک مارٹر گولہ ہنگو میں سویلین آبادی پہ گرایا گیا تھا جس میں 6 لوگ شہید ہوئے تھے۔ پھر اگلے دن لکی مروت میں ایک حملہ ہوا۔ تو یہ جو ملاقات ہوئی تھی یہ کوئی بھی خفیہ ملاقات نہیں تھی، اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، کیونکہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ ایک منصب پہ بیٹھے ہیں اور سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اپنے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ لائن آرڈر کی سچویشن کے متعلق ہی تھی، امن و امان کی صورتحال۔ دیکھیں، بیرسٹر گور اس وقت پارٹی کے چیئرمین ہیں، تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہ اس ملاقات میں موجود تھے۔ خان صاحب کے فیملی کا کوئی ممبر اس ملاقات میں موجود نہیں تھا۔ افریدی صاحب تھے، بیرسٹر گور صاحب تھے اور محسن نقوی سے، یہ تینوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر محسن نقوی صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی اس حوالے سے؟ کیوں دیکھیں نا، پورے پاکستان جانتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے قریبی آدمی ہیں، طاقتور وزیر داخلہ ہیں، چیئرمین پی سی بی ہیں، آپ لوگ بخوبی واقف ہیں ان کی طاقت سے، تو ان سے کوئی بات نہیں ہوئی عمران خان صاحب کے ریلیف کے حوالے سے، یا صرف بات بنو اور وہ کے پی کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہی رہی؟ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں فاروق صاحب، ہم نے ایک چیز نوٹس کر لی ہے اور چیز ہمارے ذہن نشین بھی ہو چکی ہے کہ جب بھی اس حکومت کے جو بھی نمائندے ہیں اس وقت، وہ وزیر اعظم ہو، وزیر داخلہ ہو، جب بھی ہم نے عمران خان صاحب کے متعلق ان سے بات کی ہے تو ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ صاحب کو فون آیا تو وزیر اعلیٰ صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ ان کی ملاقات کروائی جائے، تو انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں، لیکن کوئی رپلائی بیک انہوں نے نہیں کیا۔ جب بھی حکومتی کسی بھی ارکان سے ہم نے عمران خان صاحب کے متعلق بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہی کہے کہ ہم بات کر کے دیکھیں گے، ہم پوچھ کے بتائیں گے۔ پھر واپسی میں نہ وہ پوچھ کے ہمیں بات واپس رپلائی کرتے ہیں، نہ بات کر کے ہمیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ آپ نے کہنا چھوڑ دیا، پھر آپ کو پتا چل گیا کہ اس معاملے پہ شاید یہ ان کے پاس اختیار نہیں، لیکن محسن اس معاملے میں یہ بے اختیار ہیں۔ میں ویسے حیران ہوں، محسن نقوی صاحب کم از کم ان کے حوالے سے تو کہا جا سکتا ہے اس ملاقات میں صرف امن و امان کی صورتحال ہی پر ڈسکشن تھی، اسی پہ ہی ڈسکشن ہوئی ہے۔ اپیکس کی کمیٹی میں وہ موجود تھے، وہاں پہ بھی امن و امان کی صورتحال پہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ ہم نے کبھی بھی عمران خان صاحب کی بات محسن نقوی سے نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو خاص طور پہ جنید اکبر صاحب والا معاملہ ہوا، گلگت سے انہیں وہاں سے بھیجا گیا، اور وہاں پر جو کیمپین ہے، کیونکہ میں نے خود اس سے پہلے بھی وہاں پہ الیکشن کور کیا گلگت میں، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ بڑے سخت حالات تھے جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر یہ حقیقت ہے کہ وہاں پر مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب وہاں پر باقاعدہ وہاں پر انہوں نے جلسے بھی کیے تھے اور کیمپین بھی کی تھی انہوں نے، وہاں پر پارٹی کی ساری لیڈرشپ، ان دونوں پارٹیوں کے لوگ موجود ہوتے تھے۔ تو اب وہاں پر کیا ہے، کیونکہ اس پہ وزیر اعلیٰ کے پی نے بھی بات کی ہے، اور یہ پارٹی کیا سوچ رہی ہے اس کے اوپر، اس معاملے پہ؟ دیکھیں فاروق صاحب، اس وقت پاکستان میں ایک ہی نیشنل پارٹی ہے اور ایک ہی جمہوری پارٹی ہے، وہ تحریک انصاف ہے، اور ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا۔ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو تمام لوگوں کو گلگت بلتستان میں آزادانہ طور پہ ہم نے کمپین کرنی دی۔ پھر جب ہماری گورنمنٹ تھی، یہ ہر روز 2 روپے جب لیٹر مہنگا ہو جاتا تھا تو مہنگائی مارچ کرنے آ جاتے تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کی 9 مئی کی بات دیکھ لیں تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو تو بریتھنگ سپیس نہیں مل رہی، پولیٹیکل سپیس تو دور کی بات ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی یہ بات کر رہے ہیں، ہمیں تو پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ جس طریقے سے گلگت بلتستان میں یہ سسٹم ایکسپوز مزید ہو گیا، اس سے زیادہ کیا مزید ایکسپوز ہونا ہے انہوں نے، کہ وہاں پہ اس وقت فیڈرل کے جو وزیر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، امیر مقام صاحب بیٹھے ہیں، عطا تارڑ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عباد صاحب کمپین کر رہے ہیں، پی ٹی وی نیوز اس کو کور کر رہا ہے، عباد صاحب اعلانات کر رہے ہیں جو کہ امیر مقام کے بھائی بھی ہیں اور خیبر پختونخوا ہاؤس میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ لیکن ایک ایم این اے جس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، جنید اکبر خان صاحب، اس کو پہلے گرفتار کر دیا جاتا ہے، پھر صبح بدر کر دیا جاتا ہے، ان کے دیگر ہمارے جو اراکین تھے، قومی اسمبلی کے ممبران اور ایم پی ایز، ان کو گرفتار کر کے ضلع صبح بدر کر دیا گیا۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ تحریک انصاف کا جو لیڈر ہے وہ 4 سال سے جیل میں ہے، لیکن لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، گلگت بلتستان کی عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا ہے، عمران خان ان کی ضد ہے، یہ سسٹم جو ہے عمران خان کو
اور جتنا بھی اندر رکھے گی، جتنا بھی ظلم کریں گے، لیکن لوگ جو ہے پاکستانی عوام اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہی مسئلہ ہے کہ اس سسٹم والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے تحریک انصاف کے ساتھ۔ یہ آخری بات یہ بتاتے جائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر گئے تھے، سہیل صاحب آپ بھی تھے وہاں پہ، اور اسی طرح گورنر صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی، جوائنٹ پریس کانفرنس۔ مجھے تو اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے تحریک انصاف نے باقی جو لوگ ہیں ان سے بھی رابطے کیے، تو اس کو بھی میں معمول کی ملاقاتیں سمجھوں گا یا خود سے وہاں سے رابطہ کیا گیا مولانا کی طرف سے؟ ملاقات کی خواہش کا اظہار کس طرف سے ہوا؟ کس طرح سے ملاقات کا کوئی بیک گراؤنڈ بتا سکتے ہیں؟ فاروق صاحب، آفریدی صاحب کی سب سے بڑی یہ خصوصیت ہے کہ جو بھی خیبر پختونخوا کے جو کور ایشوز ہوتے ہیں اس پہ وہ تمام تر لیڈرشپ کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ آپ نے اس کا عملی نمونہ کئی بار دیکھا ہوگا، امن جرگہ میں آپ نے دیکھا کہ تمام سیاسی قوتوں کو اسمبلی میں جمع کیا گیا، پھر گندم کا ایشو بنا یا پھر گیس کا ایشو بنا، تو تب بھی تمام جو لیڈرشپ ہے صوبے کی، اس کو چاہے وہ پوزیشن سے ہو یا گورنمنٹ سے ہو، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا۔ پھر کنڈی صاحب سے ہماری ایک وفد نے ملاقات کی، جنید اکبر خان صاحب اور اسد قیصر صاحب نے اس کو لیڈ کیا۔ پھر افریدی صاحب کی بھی ان سے ملاقاتیں گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو ملاقات تھی وہ شیخ ادریس صاحب کی تعزیت کے لیے وہاں پہ گئے تھے، اور وہاں پہ صوبے کی امن و امان کی صورتحال پر ڈسکشن ہوئی، وہاں پہ صوبے کی حقوق پہ ڈسکشن ہوئی۔ وہ بڑی خوشگوار ملاقات رہی ہے، اور جو کنڈی صاحب سے ملاقات تحریک انصاف کی وفد کی ہوئی ہے یا افریدی صاحب کی ہوئی ہے، وہ بھی کافی پازیٹیو ہے۔ 28ویں ترمیم کو لے کے اس کو کافی ڈسکشن ہوئی ہے۔ اگر ہم 28ویں ترمیم کو روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس وقت ایک اصولی سٹینڈ لیے ہوا ہے، اگر وہ اس سٹینڈ پہ قائم رہتے ہیں تو تحریک انصاف ان کو جوائن کرے گی۔ ہم GUI سے بھی اس بارے میں بات کریں گے، تمام سیاسی قوتوں سے بات کریں گے۔ اس غیر آئینی غیر قانونی ترمیم کے خلاف جو بھی سیاسی قوت ہوگی، تحریک انصاف ان کے پاس جائے گی۔ اگر ہم 28ویں ترمیم روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی، پھر یہ اتحاد آگے بڑھے گا اور اس حکومت کی قربانی تک یہ بات جائے گی۔ ٹھیک ہے شفیع جان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ گلگت بلتستان الیکشن 7 جون کو ہونے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی مہم چلانے کی آزادی نہیں ہے۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات جب ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح جنید اکبر صاحب کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، کس طرح سے اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ اپنا بیان دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ دوسری پاکستان پیپلز پارٹی ہو، IPP ہو، مسلم لیگ نون ہو، وہ تو زیادہ نہ کیمپین کر رہے ہیں۔ تو اس پہ بات کریں گے ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ گلگت بلتستان میں الیکشن ہے اور تحریک انصاف کہتی ہے ہمیں الیکشن مہم چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انجینئر خرم دستگیر صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ خرم صاحب، یہ کیا تضاد ہے؟ میں نے اس سے پہلے والے الیکشن کور کیے ہیں، وہاں پر عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی فیڈرل میں، تو وہاں پر مریم صاحبہ بھی تھیں، وہاں پر بلاول صاحب بھی تھے، تو اب ایسا کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ہم نے جنید اکبر صاحب کا دیکھا کہ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا، اسد قیصر صاحب نے الزام لگایا کہ انہیں فلائٹ جو ہے وہ نہیں لینے دی گئی، پولیس نے روکا، پنجاب پولیس نے۔ تو اس کو کس طرح سے بتائیں گے، کس طرح سے بتاتے ہیں؟ کیا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ہو کیا رہا ہے؟ جی، یہ تو بہتر آپ کو حکومت پنجاب کے ترجمان بتا سکتے ہیں، لیکن سڑکیں کھلی ہیں اور گلگت بلتستان بھی کھلا ہے، بالکل آزاد ہیں جا کر کیمپین کرتے تھے۔ اب اگر اصرار پہ کرتا ہے کہ میں کوئی جہاز پہ جانا چاہتا تھا تو مجھے رکاوٹ آ گئی، اسی وقت ہماری طرح بہت سارے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ تو انشاءاللہ پائے کار ہی جا رہے ہیں گلگت بلتستان کیمپین کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اور آج الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے بھی نوٹس جاری کیا ہے کہ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزراء انتخابی مہم پر ان کی پابندی لگائی ہے، تو تھوڑا سا جی یہ بالکل ٹھیک پابندی ہے، اور اس لیے بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ چاہے تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے کمیٹیوں کا بائیک آؤٹ کیا، لیکن میرے بھائی جنید اکبر جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی جو چند طاقتور ترین پوسٹ ان پر ایک پر فائز ہیں، جسے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور کیا چل کیا رہا ہے؟ جس طرح بھی آگے آزاد کشمیر کے الیکشن بھی گلگت میں، کیا دیکھ رہے ہیں وہاں کے؟ اگر آپ کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون وہاں پر حکومت بنائے گی یا کس طرح سے چیزیں چلیں گی؟ جی، ہر جماعت جو ہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے وہاں مہم چلا رہی ہے، اور اس لیے جو ہے میں بھی ان چند لوگوں میں شامل ہوں جن کی
ڈیوٹی لگائی گئی ہے قائد محترم کی طرف سے کہ وہ گلگت بلتستان جائیں، تو میں بھی فوری طور پہ روانہ ہو رہا ہوں تاکہ وہاں جا کے مقصد صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان کے رہنے والے جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان سے جا کے گفتگو کرنی ہے، ان کو پاکستان کے دھارے میں داخل کرنا ہے. اور یہ بات تو گلگت بلتستان کے رہنے والے جانتے ہیں کہ اس علاقے کی تاریخ میں جتنا کام جو ہے ترقیاتی کام، سڑکوں کا، دوسرے حوالوں سے جو کنیکٹیوٹی ہے، جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے وہاں کیا تھا، اس سے پہلے نہیں ہوا. تو لہذا ایک ریکارڈ بھی موجود ہے، وہی ہماری بنائی ہوئی سڑکیں جن پر چل کر تمام جماعتیں جو ہے وہ اپنی کیمپین کر رہی ہیں. تو اب جا کر یہ بات جو ہے ان کو کھل کر بتائیں گے، اور کوشش پوری ہوگی کہ انشاءاللہ اگر جی بی کے عوام نے پذیرائی دی تو مسلم لیگ نون وہاں حکومت بھی بنائی. آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب کا بیان سنا ہے؟ ان کی بھی فلائٹ مس ہو گئی تھی، وہ بعد میں تو پہنچ گئے ہیں، وہ انہوں نے بھی بتایا. جی وہ پہنچ گئے ہیں، اور انہی کی مثال کو سامنے رکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں انشاءاللہ بائی روڈ ہی جاؤں. آپ نے کہا کہ فلائٹ والا رسک ہی نہیں لینا. جی رسک ہی نہیں لینا، اور یہ میری سب سے استدعا ہوگی کہ بجائے یہ کہ ہم شکایتیں کرنے پہ وقت ضائع کریں، اللہ کا نام لے کر چلیں اور پہنچیں. ٹھیک ہے. اور کہا جا رہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اس کیمپین وغیرہ کے حوالے سے ہو سکتا ہے وہاں کا دورہ کریں، یہ بھی ہے جی شیڈول میں؟ جی یہ بالکل اس وقت اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ابھی اس کی فائنل ابھی ہمیں حتمی جو ہے وہ فیصلہ نہیں آیا، لیکن اگر وہ آئیں گے تو اس کیمپین میں ان کی موجودگی سے بہت بڑھاوا آئے گا، جوش آئے گا، جذبہ آئے گا، اور پارٹی کے اوور آل جو تمام اس وقت امیدواران ہیں ان کو بوسٹ ملے گا. اچھا، میں ذرا اس سے ہٹ کے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا. خواجہ آصف صاحب نے جو وزیر دفاع ہیں، اور آپ کے پاس بھی پورٹ فولیو رہے ہیں یہ سبھی، آپ بجلی کے بھی وزیر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک ایکس پر بیان دیا، میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں، جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے جی میں نے پڑھا ہے، میں نے وہ پڑھا، اور میں خواجہ صاحب جو ہے پارٹی کے سینئر ترین علماء میں سے ہیں، میرے تو بہت قریبی عزیز بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں. وہ انہوں نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے پاکستان کے نظام میں، اور ہمیں بھی اس کا سامنا ہے جتنا میں کر سکتا تھا ان 16 مہینوں میں جو ذمہ داری میرے پاس آئی، ہم نے کوشش کی. لیکن اسی لیے ان تمام جو یہ آرگنائزیشنز ہیں، ان میں سے 3 کا انتخاب کیا گیا ہے کہ وہ نجی اونرشپ میں جائیں اور پاکستان کے عوام کی بہتر خدمت کر سکیں. ایک ایسا نظام جو غالباً بوسیدہ ہو گیا ہے، بجلی کا نظام جو ہے اس میں ایک نئی سوچ اور نئی انرجی لانے کے لیے ہی 3 کمپنیوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. تو اس سے توقع ہے کہ اس طرح کی شکایات جو ہیں وہ آنے والے سالوں میں اگر چلے مکمل ختم نہ ہو تو بہت کم ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو جب آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں، لوگ مسائل بھی بتاتے ہیں آپ کو، تو آپ کے پاس کوئی لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ بجلی بہت مہنگی، پھر اور مسائل، یہ ساری چیزیں آپ سے ڈسکس تو کرتے ہوں گے، کیونکہ آپ پورٹ فولیو بھی رہا ہے تو لوگوں کی ویسے بھی اپنے نمائندے سے ایک امیدیں جڑی ہوتی ہیں، تو آپ کو یہ سارے مسائل بتاتے ہیں. آج کے مسائل جی اس وقت تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جی گجرانوالہ میں جو میرا حلقہ ہے اس کے رہنے والوں کا تمام فوکس جو ہے وہ 2 چیزوں پر ہے جو تکلیف ہم کہہ سکتے ہیں. ایک تکلیف تو سب کے سامنے ہے، سب کو سمجھ بھی آتی ہے، جو پیٹرول کی قیمت، جس میں بھی کچھ کمی کی گئی ہے 22 روپے کی، تو اس میں کچھ کمی آئی ہے تکلیف میں بھی، لیکن ابھی بھی پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے پریشان کن ہے. لیکن چونکہ گجرانوالہ ایک آپ کو معلوم ہے کہ تجارت کا شہر ہے، صنعت کا شہر ہے، اور خاص طور پہ چھوٹی صنعت کا شہر ہے، تو وہاں جو ہے چھوٹی صنعت کار ہیں، ان کی طرف سے بجلی سے زیادہ اس وقت کمپلینٹ جو ہے وہ ٹیکس کی ہے. وہ جو ٹیکس کا محکمہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ یعنی استحصال کی حد تک ان کے اوپر جو ہے نوٹس بھیج رہا ہے، انہیں تنگ کر رہا ہے. اور سب کی میرے سامنے تو آ کر یہی درخواست ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی ہم ٹیکس پے کرنے کے لیے تیار ہیں، زیادہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر ہمیں یہ گارنٹی چاہیے کہ اگلے 1 سال میں ہمیں کوئی تنگ کرنے نہیں آئے گا، ہمیں کوئی نوٹس نہیں بھیجے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں
اگر ہم جس قسم کی وہاں ان کے اوپر ایک کڑی امتحان ان کا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سارا دن تو اسی پر لگے رہتے ہیں کہ اس نوٹس کا جواب دینا ہے، تو جو اصل کام ہے، اور آئی تھنک یہ حکومت کی بھی خواہش، ہر حکومت کی یہ خواہش ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت کا تو یہ مشن ہے کہ پاکستان میں نیا روزگار پیدا ہو، اور نیا روزگار تبھی پیدا ہوگا جب پاکستان میں رہنے والے پاکستان میں انویسٹ کرنا شروع کریں۔ اگر وہ اسی پر پریشان رہیں یا اس خوف سے نئی انویسٹمنٹ نہ کریں کہ اور مصیبت پڑ جائے گی، محکموں کو سامنے جواب دینا پڑے گا، تو اس پہ میری توقع ہے کہ شہباز شریف صاحب اور چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ اس پہ بڑی سنجیدگی سے سوچیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں سارا ان کا فوکس اس وقت محصولات اکٹھے کرنے پہ ہے، یہ ٹیکس اکٹھا ہو جائے جی، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامک گروتھ ہو، وہ تبھی ہوگی جب ملک میں نئی سرمایہ کاری ہوگی، نئی صنعت کھلے گی، نئی دکان کھلے گی، نیا کاروبار کھلے گا، اور پھر اس کے ذریعے ملک میں نیا روزگار پیدا ہوگا۔ اس کو آسان بنانا جو ہے وہ اس وقت پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اچھا خرم صاحب، یہ دیکھیں نا، جو آپ نے اپنے حلقے کی بات بھی بتائی ہے، پھر شہر کی بھی بات بتائی ہے، ایسے وقت میں جب پیٹرول بہت مہنگا ہو چکا ہو، بجلی مہنگی ہو، چیزیں مختلف ہوں، ایسے میں ابھی آپ گلگت جا رہے ہیں کیمپین کرنے، پھر آپ نے آگے آزاد کشمیر جانا ہے، تو لوگوں کو مطمئن کرنا مشکل نہیں ہو جاتا؟ یعنی آپ پارٹی سے کہتے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس حکومت ہے اور ہم جا کے کیا دیکھیں نا، بتاتے ہیں جا کے کارکردگی، آپ پہلے اپنے منصوبے بتاتے ہیں چیزیں، ایسے میں جب کرنٹلی لوگ اس میں مشکل میں ہوں تو مطمئن کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے؟ جی چیلنج ہے، اور وہ چیلنج جو ہے وہ 2022 کے بعد سے، جو کووڈ کے بعد پوری دنیا میں جو مہنگائی، اس کا پاکستان پر بھی اثر ہوا اور بہت ایک مشکل حالات پہ ہوا، اس کی طرف جو میں نے 1 منٹ پہلے بات کی تھی، یہ اشارہ ہے کہ چیزوں کی قیمتیں الحمدللہ، پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، اور بجلی کی بھی قیمت زیادہ ہے لیکن اس طرح نہیں بڑھی۔ الحمدللہ جو پاکستان میں اس وقت سبزیوں کی اور فروٹ کی یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، ان کی قیمتیں مستحکم ہیں، وہ بڑھ نہیں رہی، اس کی تکلیف نہیں، مجھے کسی نے کمپلین بھی نہیں کیا، وہ الحمدللہ وہ بھی سٹیبل ہے۔ تو بجائے یہ کہ ہم یہ اس کے اوپر بات کرتے رہیں مہنگائی، اصل ایشو اس پہ غور کرنا ہے کہ کس طرح پاکستانیوں کی جو آمدنی ہے اس کو بڑھایا جا سکے تاکہ وہ ان بڑھی ہوئی قیمتوں سے کو مینج کر سکیں۔ یہ کھانے پینے کی اشیاء کی طرف سے اس طرح مجھے تو کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ لوگ پیٹرول کی اور بجلی کی بات کرتے ہیں، اور بجلی میں جو ہے وہ پیٹرول تو ایک میرے خیال میں ایک عارضی ایک فینومینا ہے جو ہماری تکلیف ہے۔ جب انشاءاللہ پاکستان کی ہی مصالحت اور ثالثی کی وجہ سے انشاءاللہ یہ حل ہوگا تو پیٹرول کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو جائیں گی، تو پاکستان میں بھی نیچے آئیں گی۔ اصل کرائسس یہ ہے کہ بجلی کی قیمت کو کم کر کے انکریج کرنا ہے کہ پاکستان میں نئی فیکٹریاں لگیں، نئے کاروبار کھلیں، اور ان کو یہ معلوم ہو کہ ملک میں وافر اور نسبتاً کم قیمت کی بجلی میسر ہے، جس پہ کو بنیاد کر کے لوگ نئی انویسٹمنٹ کریں۔ بالآخر فوکس اسی پر آنا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت کروڑوں نوجوان مرد و خواتین ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا روزگار ہو، جب روزگار ملے گا، زیادہ روزگار ہوگا تو گھروں میں آمدنی زیادہ آنے شروع ہو جائے گی، اور پاکستانی جو ہیں جو بڑھی ہوئی قیمتیں ہیں ان سے بہتر طور پر نمٹ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، پی پی جو ہے وہ آپ کی اتحادی ہے، لیکن ہمارے شو میں انہوں نے یہ شکوہ بھی کیا جب لاسٹ ٹائم گلگت گئے وزیر اعظم صاحب، باقی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسے تو اب کہتے ہیں نا کہ پہلے سی الیکشن جو ہے اس کو مینج کرنے کے لیے چیزیں کی جاتی ہیں، بڑے بڑے دورے کروائے جاتے ہیں، اور خاص میں یہ بھی ساتھ بتا دیجئے گا کہ یہاں پر تو آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، خود وفاق میں وہ آپ کے اتحادی ہیں، آزاد کشمیر میں کیا ہے، کوئی اس حوالے سے بات طے ہوئی ہے کہ آگے چل کے کیا مل کر حکومت بنائیں گے یا اپنا اپنا الیکشن لڑیں گے؟ جی الیکشن تو اپنا اپنا ہی ہوگا، لیکن یہ کہ اس الیکشن کے بعد جو بھی جی بی کے بھی میں بھی اور آزاد جموں کشمیر میں بھی جو اس کی عوام کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق پھر یہ ڈسکشن ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہیں وہ چاہے ایک مشکل ہواری ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی آپ کو معلوم ہے کہ اختلاف رہتا ہے، لیکن یہ حصہ ہے جمہوریت کا کہ جب آپ کولیشن میں ہیں اور پاکستان کے عوام کا جو فیصلہ ہے وہ کولیشن کا ہے، اگر عددی اعتبار سے تو اس کو لے کر چلنا ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں
وہ چاہتی ہیں کہ جمہوریت کا یہ جو بندوبست ہے، جو نظام ہے، وہ آگے چلے اور اسٹیبلٹی سے انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کی صورت نکلے. اچھا خرم صاحب، کتنا یہ مختلف ہے؟ یعنی آپ مسلسل اسمبلی کا حصہ بنتے رہے، اس دفعہ آپ نے بہت سی، آپ کو وقت بھی ملا ہوگا تھوڑا سوچنے کا، سمجھنے کا، چیزوں کا، ہلکے کی مصروفیت کے ساتھ ساتھ. کس طرح مختلف ہے گیم کے باہر بیٹھ کر آپ دیکھ رہے ہیں عوامی نبض پر ہاتھ جو ہے پہلے بھی، لیکن شاید مجھے لگتا ہے تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے. میں اب چاہ رہا ہوں آپ کا وہ فیڈ بیک جو ہے وہ پہنچے ہمارے تک. جی مختلف اس حد تک ہے کہ جب آپ حکومت میں ہیں تو عملاً آپ ہر روز صرف سمجھے، کہتے ہیں نا، نئی آگ لگتی ہے اس کو بجھانے کی کوشش میں آپ کا وقت گزر جاتا ہے. کرائسس چھوٹے چھوٹے اٹھتے ہیں، کبھی اسمبلی میں، کبھی عوام کے سامنے، کبھی سیاسی طور پہ، کبھی میڈیا میں. وہ جو فائر فائٹنگ ہے جس کو کہتے ہیں، آگ بجھانے کی کوشش ہے، وہ آپ کی ساری توانائیاں اور وقت جو ہے لے سکتی ہے. تو یہ ایک بات تو مجھے واضح ہے جو پہلے سے میرے ذہن میں تھی، لیکن اب آئی تھنک بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان کی جو معاشی خوشحالی ہے، وہ جو ہمارے لگے بندے افسر شاہی کے فارمولے ہیں ان سے نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہے. ایک تو یہ بات کلیئر ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا جو حاکمیت کا نظام ہے، کہہ سکتے ہیں کہ تحصیل سے لے کر وفاقی حکومت تک، اور جو تمام محکمے ہیں، ان کو ایک بہت سنجیدہ طور پہ ان میں جدیدیت لے کر آنی ہے. ماڈرنائزیشن کی ضرورت ہے. 21ویں صدی میں ان کو سمجھیں، اگر ریزسٹنس بھی ہے، مزاحمت بھی ہے، تو گھسیٹنا ہوگا، کیونکہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے وہ پاکستان کے عوام کو ان کی جو آج کی ضروریات ہیں اور نئی نسل کی جو بڑھی ہوئی توقعات ہیں اپنے ملک سے، ہمارا موجودہ نظام جو ہے وہ اس کو سرو نہیں کر رہا، ان توقعات ان کو پورا نہیں کر رہا. تو اس میں بہت تمام صرف ایک مسلم لیگ نون کا کام نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہے کہ اس وقت جو نئی نسل اٹھ رہی ہے اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی جو توقعات ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیگنیشن ہے اکنامک گروتھ کے حوالے سے، چاہے وہ IMF کے اوپر ہم الزام دیں اور بھی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارا جو فرض ہے کہ اس ملک کے اندر جو بہترین کام اگر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 10 سال جو ہیں وہ 5 سے 7% پہ ہماری اکنامک گروتھ ہو، لوگوں کو روزگار ملے، تو پھر پاکستان اس بنیاد پر قائم ہوگا جس کی بیسس پہ ہم آگے بڑھ کر انشاءاللہ، جس طرح بھی پچھلے ایک سال میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وجہ سے سفارتی طور پر اور بین الاقوامی طور پر پاکستان کا جھنڈا اونچا ہوا ہے، اس بڑی ہوئی جو الحمدللہ سفارتی طاقت ہے، اس کے پیچھے ساتھ معاشی طاقت بھی ہوگی، تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے دنیا کی ممتاز اقوام میں انشاءاللہ شامل ہو. یہ جو بات آپ نے کی نا کہ موجودہ سسٹم سرو نہیں کر پا رہا، تو اس میں اب 28ویں ترمیم کی بھی بازگشت سنائی دیتی ہے. پھر جو چیدہ نکات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ بھائی کچھ صوبے بن جائیں، کچھ اور باتیں ہوتی ہیں کہ کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے شہر کے اوپر نظر ہے اور اس کو کوئی اس کی تقسیم کی جا رہی ہے. اسی طرح دیگر معاملات بھی ہیں. تو اس میں آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی ترمیم آنی چاہیے، چیزیں جو ہیں جو موجودہ ماڈل ہے اسے تھوڑا بہتر ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ نئے صوبے بنانے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میں اس حق میں بالکل بھی نہیں. اور دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ والے کہیں کہ جی ہمارا تو صوبہ نہیں ٹوٹے گا لیکن پنجاب کو کاٹ دیں. دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج نئے صوبے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی طرف کوئی ڈسکشن نہیں کر رہا. اب بیماری یہ ہے کہ جس کا میں نے ضمناً ذکر کیا کہ ہمارا جو لوکل نظام ہے انتظامیہ کا، وہ عوام کو سرو نہیں کر رہا. یہ بات کلیئر ہے. اب اگر یہ نہیں کر رہا تو کیا اس کا علاج نئے صوبے ہیں؟ میرے خیال میں نئے صوبے نہیں ہے. اس کا علاج وہ ہے جس کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو مقامی حکومتیں ہیں ان کی جو بنیاد، قانونی بنیاد ہے، آئینی بنیاد ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اور ان کی جو مالیاتی بنیاد
تو ان کی فسکل انڈیپینڈنس اس کو انشور کر. تو یہ دو چیزیں میرے خیال میں زیادہ اہم ہیں. نئے صوبے تو آپ دیکھ لیں نا, اسینشلی ایک نئی بیوروکریسی 36 سے 39 ٹریک میں ہوتے ہیں ایک صوبائی حکومت میں. آپ ان کو ریپروڈیوس کریں گے, نئے جو ہیں وہ محکمے بنیں گے, لیکن گورننس سوچ اس بات پہ ہے کہ کیا آپ نے وہی نظام جو ان 4 صوبوں میں پاکستان کے عوام کو صحیح طریقے سے یا اچھے طریقے سے سرو نہیں کر رہا. مثلا مریم نواز صاحبہ کے سامنے ایک بہت مشکل ٹاسک ہے پنجاب میں کہ وہ ایسے نظام کی سربراہی کر رہی ہیں جو لو سرو نہیں کر رہا, اور وہ صرف اپنی طاقت سے یا اپنی محنت سے یا اپنی جد و جہد سے پاکستان کے عوام کو سرو کر رہی ہیں. حالانکہ اگر ایسا نظام ہوتا جو رسپانسو ہوتا تو پھر پورے صوبے میں بہت اس سے بھی آج الحمدللہ حالات بہتر ہیں, اس سے بھی بہتر حالات ہوتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مقامی حکومتوں کی جو لیگل اور فائنینشیل بیسس ہے اس کو امپروو کرنا ہے. پہلا تو یہ ایشو ہے, اور یہ کراچی کے اوپر بھی اس کا میرے خیال میں اگر اطلاق ہوگا, اور جو جس کی بات کی جاتی ہے کہ جس طرح ایک نیشنل فائنانس کمیشن ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہر صوبے کو اتنی فیصد جو ہے وہ حصہ ملے گا, تو ہر صوبے کے جو محصولات ہیں اس کے اندر بھی اب ایک ڈویژن کرنی پڑے گی کہ جناب یہ والی جو اتنا حصہ جو صوبے کو ملا ہے وفاق سے, اتنا حصہ ہر صورت منیمم ہر ضلع کو اس کی جو ڈیولپمنٹ کی سچویشن ہے, پاپولیشن ہے, انفراسٹرکچر سچویشن, جس فارمولا موجود ہے اس کو چینج کیا جائے کہ ہر ضلع کو بھی ہر سال ایک منیمم اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کی جائے گی, اور اس کو خرچ کرنے کے لیے وہاں ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ کا نظام. ایک تو یہ بات کلیئر ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو NFC کے اندر ایک ڈویژن ہے کہ 57% صوبوں کو جاتا ہے, 43% وفاق کو جاتا ہے. یہ وفاق کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صوبوں کو جو ہے ان کی کوئی پرسنٹیج کم کریں, اس لیے آئینی امینڈمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن وفاق کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ صوبوں کو لینی پڑیں گی. مثلا انکم سپورٹ پروگرام ہے 700 ارب روپے کا ہے, وہ جس طرح جس صوبے میں جاتا ہے وہ صوبے اس کا جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور وہ اپنی انکم سپورٹ کریں. اسی طرح جو ہے بہت سارے, چونکہ وفاق کے اوپر سارے بیرونی قرضوں کا بوجھ ہے, تو صوبوں کو وہاں بھی کوئی شیئرنگ کرنی ہوگی, کیونکہ سچویشن یہ ہے کہ صوبوں کے پاس الحمدللہ پچھلے 16 سال سے 2010 کے بعد سے ان کے پاس تو ہر سال ایک بہت معقول جو محصولات کی رقم ہے وفاق سے جا رہی ہے. اور یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے آنے والے دنوں میں کہ صوبے جس طرح یہ اپنی اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی بہتر اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے صوبائی اسمبلی میں. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ وفاق جس نے دفاع بھی سنبھالنا ہے, جس نے سارے بیرونی قرضے بھی واپس کرنے ہیں, اس کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہے, اور بہت ساری جو پبلک ویلفیئر کی چیزیں اس وقت وفاق میں ہیں وہ صوبوں کو شفٹ کرنی ہے. آخری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ڈسکشن پارٹی کے اندر یا سسٹم کے اندر کہیں پہ ہوئی کہ یہ جو عمر ہے بڑھانی چاہیے ووٹر کی, یا یہ رانا ثناء اللہ یا قائرہ صاحب وغیرہ ان کی ذاتی ایک اوپینین تھی جو انہوں نے دے دی, کہ واقعی کوئی ڈسکشن بھی ہو رہی تھی کہ بھی عمر بڑھا دیں ووٹر کی؟ جی ایسی کوئی ڈسکشن جو ہے کسی باضابطہ فورم پر نہیں ہوئی. ٹھیک, یہ مصنف جو ہے جب بھی یہ اس طرح کا سچویشن بنتی ہے ہر طرف سے تجاویز آنا شروع ہوتی, یہ بھی شاید ان میں سے ایک ہے. اس پہ غالباً کم از کم کسی باضابطہ فورم میں تو کوئی ڈسکشن. بہت شکریہ آپ کا انجینئر خرم دستگیر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یہ جو معاملات ہیں خاص طور پہ گت کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پر آزادانہ کیمپین جو ہے وہ چلانے کی اجازت ہونی چاہیے ہر سیاسی پارٹی کو. پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر مشکلات کا سامنا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بجٹ پہ بات کریں گے, ایران امریکہ تنازع پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. آنے والا بجٹ ہے اور IMF کی کڑی شرائط ہیں, اور عوام بھی جو ہیں وہ اس وقت سوچ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا, آنے والے دن کیسے ہوں گے. ماہر معاشیات جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آنے والے دن کیسے ہوں گے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا. یہ ایک تو خاص طور پہ پیٹرول کی قیمتیں, یہ لیوی جو حکومت لے رہی ہے, اب اس میں کمی تو کی ہے لیکن ابھی بھی پیٹرول 1 لیٹر پہ کتنا ٹیکس جو ہے ڈائریکٹ گورنمنٹ لے رہی ہے, اور بجٹ کے والے سے خاص طور پہ کس طرح کا بجٹ ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, بجٹ کے اندر جو مرکزی کردار ہے وہ ہمیشہ عام آدمی کا ہوتا ہے.
اعلان کیا جاتا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دی جائے گی، عام آدمی کو سبسڈی دی جائے گی، عام آدمی کے اوپر مالی بوجھ کم کیا جائے گا۔ بجٹ سننے کے بعد آپ نکل جائیں، پورے ملک گھوم لیں، آپ کو عام آدمی تو کہیں نظر نہیں آتا۔ عام آدمی کی نہ تو بجٹ کے دوران سنی جاتی ہے، although مرکزی کردار اسی کو پیش کیا جاتا ہے، اور نہ ہی عام آدمی کو کچھ ملتا ہے۔ یہ 2010 اور 2025 تک کوئی 16 بجٹ تو میں نے بہت قریبی دیکھے ہیں۔ ان میں تو یہی معاملہ ہوا ہے کہ عام آدمی کے لیے یہ ہونے لگا ہے، عام آدمی کا بجٹ ہے، عوام دوست بجٹ ہے، اور پھر جب بجٹ کے بعد آپ ڈھونڈنے نکلیں تو وہ جس عام آدمی کا ذکر کیا جاتا ہے بجٹ کے دوران، وہ عام آدمی آپ کو 24 کروڑ میں سے کوئی نہیں ملتا۔ تو یہی کام جو میں سمجھتا ہوں پہلے 16 بجٹ میں ہوا ہے، 2010 کے بعد وہی دوبارہ دہرایا جائے گا۔ اب وہ 2010 کا سال میں نے اس لیے چنا ہے کہ 2010 میں 18ویں ترمیم جو ہے وہ ہماری نیشنل اسمبلی نے پاس کی تھی۔ اب وہ 2010 کے بعد جتنے بھی بجٹ بنتے ہیں اس میں نے دیکھا ہے کہ وزیر خزانہ نیشنل اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، جیسے اس سال مجھے جو میرے پاس اعداد و شمار ہیں، وزیر خزانہ نیشنل اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہوں گے، اعلان کریں گے کہ اس سال وفاقی حکومت کی آمدن 17,000 ارب ہوگی، جی اور اس کے کوئی ایک بعد ہمیں بتایا جائے گا کہ 8,500 ارب تو 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو بانٹ دیے جائیں گے، اور تقریباً 8,500 ارب جو ہے وہ سود کی مد میں مختص کر دیے گئے۔ تو وفاقی حکومت تو اب سوچئے کہ جیب میں کوئی پیسہ ٹکا نہیں بچا۔ اب ان سے کوئی توقع لگا بیٹھیں کہ وہ ریلیف دینے والی ہیں، وہ بوجھ کم کرنے والی ہیں، تو ایک ایسی حکومت جس کے پاس کوئی مالی وسائل نہ بچے ہوں صوبوں کو دینے کے بعد اور سود کی رقم دینے کے بعد، تو اس سے توقع رکھنا تو پھر توقع رکھنے والوں کی غلطی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ دے گی کہاں سے جب صوبوں میں تقسیم ہو جائے گا سب کچھ؟ دیکھیے، ایک جس چیز کے اوپر فوکس کم کیا جاتا ہے وہ ہے ترقیاتی بجٹ۔ مجھے جو فگرز پہنچی ہیں کہ تقریباً 1,000 ارب کا ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کا اعلان وفاقی حکومت کرے گی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ صوبائی بجٹس آئیں گے، اور وہ چاروں صوبے جو ہیں وہ مل کے تقریباً 3,000 ارب کا ترقیاتی بجٹ وہ اعلان کریں گے۔ تو آپ سمجھیے کہ 4,000 ارب روپیہ ترقیاتی اسکیموں کے لیے مختص کیا جائے گا، اور یہی ہو رہا ہے۔ اب 4,000 ارب روپیہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، اس سے آپ سوچئے کہ کم از کم نہیں تو 25-30 ہزار اسکول بن سکتے ہیں، جی اس سے کم نہیں تو 15 سے 20 ہزار جس کو کہتے ہیں کلینکس یا منی ہسپتال بن سکتے ہیں۔ اس اماؤنٹ کو اگر آپ 169 جو ہمارے ہاں ڈسٹرکٹس ہیں ان میں بانٹ دیا جائے تو آپ سوچئے کہ اتنی ترقی نظر آئے گی، چاہے وہ ہسپتال ہوں، چاہے وہ اسکول ہوں، چاہے وہ صاف پانی کی اسکیمیں ہوں، تو پیسہ تو موجود ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ اس بجٹ کے اندر مختص کیا جائے گا۔ اب یہ کوئی ہوائی پیسوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، دس از ریئل منی جو آپ کو بجٹ کے اندر جس کا اعلان کیا جائے گا، لیکن سال کے آخر میں جو نتائج ہیں وہ کہیں زمین کے اوپر نظر نہیں آتے ہیں۔ تو پیسہ ملک کے پاس یعنی ہے، پیسہ مختص کیا جاتا ہے، لیکن سال کے آخر میں وہ کہیں پہ لگا ہوا نظر، یا آپ ریزلٹس جو کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس کے نتیجے میں جو ترقی ہونی چاہیے تھی، جو چیزیں نظر آنی چاہیے تھی، وہ نظر نہیں آتی، تو جاتا کہاں ہے یہ پیسہ؟ بڑا سمپل سا حساب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حکومتیں پانچوں مل کے، وفاقی اور 4 صوبائی، آپ اگلے ایک ہفتے میں دیکھیں گے وہ آپ کو خود سے بتائیں گے کہ ہم نے مجموعی طور پہ 4,000 ارب روپیہ مختص کیا ہے ترقیاتی اسکیموں کے لیے۔ اب 169 ڈسٹرکٹس ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے تقریباً 23 سے 24 ارب روپیہ 23 سے 24 ارب روپیہ ہر ڈسٹرکٹ کے حصے میں آتا ہے۔ اب اگر آپ ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہیں، کوئی 4 یا 5 ہزار اسکوائر کلومیٹر کا وہ ایریا ہے،
13 سے 14 لاکھ اوسطاً ایک ڈسٹرکٹ میں پاکستانی بستے ہیں. اگر ان کو 24 ارب روپیہ دے دیا جائے تو آپ سوچئے کہ اس 24 ارب روپے سے اس ڈسٹرکٹ کے اندر کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ کی قسمت بدلی جا سکتی. لیکن پیسہ موجود ہے, اس کا اعلان کیا جاتا ہے, اس کو بجٹ میں مختص کیا جاتا ہے, لیکن وہ اسکیمیں, وہ اسکول, وہ ہسپتال, وہ صاف پانی, وہ سڑکیں, وہ کہیں نظر نہیں آتی جب سال ختم ہونے پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا کیا نئے ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں؟ مختلف رپورٹس بتا رہی ہیں کہ جس طرح زراعت پہ, سروسز پہ جی ایس ٹی کا دائرہ وسیع کرنے کی تجاویز پر غور ہو رہا ہے. کیا ہوگا؟ اور اس بجٹ آنے کے بعد ویسے تو حکومت تو کہتی ہے عام آدمی کے لیے, جیسا آپ نے کہا, لیکن عام آدمی کے لیے کتنا مشکل ہوگا؟ کیونکہ بہت سی رپورٹس یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ایک مہنگائی بھی سامنے ہمیں دیکھ رہی ہوگی. یہ تو ہر بجٹ کے بعد ہوتا ہے, لیکن اس بجٹ میں کیا لگ رہا ہے, اس بجٹ کے بعد کے حالات کیا ہوں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 16 سالوں سے ایک حکومت ہے جو وفاقی حکومت ہے, وہ اس کی ذمہ داری ہے, 5 ذمہ داریاں میں نے دیکھی ہیں پچھلے 16 بجٹس میں. اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس ریٹ بڑھا دیا جائے. دوسری ذمہ داری ہے بجلی کا ریٹ بڑھا دیا جائے, گیس کا ریٹ بڑھا دیا جائے, پیٹرولیم لیوی بڑھا دیا جائے. اور ان ساری چیزوں کو بڑھانے کے بعد جو مال اکٹھا ہوگا وہ صوبوں میں بانٹ دیا جائے. آدھا صوبوں میں چلا جاتا ہے, آدھا وہ مختص کر دیتے ہیں سود کی اماؤنٹ میں. تو یہاں پہ تو پچھلے 16 سال سے وفاقی حکومت یہی کر رہی ہے, وہ قرضے لیے چلی جا رہی ہے, وہ ٹیکس بڑھائے چلی جا رہی ہے. اس دفعہ کے بجٹ میں جو خاص جو فگر سامنے آ رہی ہیں کہ تقریباً 400 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں وہ وفاقی حکومت جو ہے بڑھائے گی, اور لگ بھگ 400 ارب کے ٹیکسز جو ہیں وہ صوبائی حکومتیں بڑھائیں. تو آپ کے اور میرے اوپر مجموعی طور پہ تقریباً 800-850 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے. اتنا 800-850 ارب کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. تکلیف کا جو بوجھ ہے, جو مجموعی بوجھ ہے, وہ یقینی طور پہ آپ کے اور میرے اوپر بڑھ جائے گا. لیکن 2 باتیں جو ہو رہی ہیں, ایک جو تنخواہ دار طبقہ ہے, سیلریڈ کلاس ہے, اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ ٹیکس کا سلیب جو ہے اس کو لوور کیا جائے یا سلیبس کم کیے جائیں. اس کے اوپر کسی طرح سے جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہو جاتا ہے, جو تنخواہ میں سے ٹیکس کٹ جاتا ہے, اس میں کسی طرح سے اس کا بوجھ جو ہے وہ کم کیا جائے. اور ایک بات ہو رہی ہے کہ جو ایکسپورٹ ٹیکس 1% حکومت نے لگایا تھا, اس کو بات کی جا رہی ہے آئی ایم ایف سے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. اب سوچئے, جب بھی ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں بیچ میں آئی ایم ایف بھی آ جاتا ہے. اب ہم نے تو اپنی جو معاشی پالیسی ہے اس کو آؤٹ سورس کر دیا ہے, یعنی کہ بجٹ بھی آئی ایم ایف بنائے گا, بجلی کی قیمت بھی آئی ایم ایف ہمیں بتائے گا, گیس کی قیمت بھی آئی ایم ایف ہمیں بتائے گا. اب تو وہ اینٹی کرپشن کے طریقہ کار جو ہیں وہ بھی ہمیں آئی ایم ایف نے بتانے ہیں. جو پروکیورمنٹ رولز ہیں, جو خریداری کریں گی حکومتیں, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ بھی ہمیں آئی ایم ایف بتائے گا. اور کوئی پچھلے 60-65 سالوں سے میرا خیال ہے کہ پہلا جو آئی ایم ایف کا پیکج تھا وہ 1958 میں ہم نے لیا تھا. تو یہ 25 پروگرام ملا جلا کے ہو گئے ہیں, اور ابھی تک وہ اس بیماری کا علاج نہیں ہو پا رہا. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ جس طرح ٹارگٹ رکھتی ہے گورنمنٹ, طے کرتی ہے کہ بھئی ہم ٹیکس لیں گے پورے ملک سے, تو اس دفعہ بھی جو میرے سامنے فگرز پڑے ہیں, محصولات کی وصولی میں 868 ارب روپے کمی کا سامنا ہے. اس کے اوپر میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی کوئی رائے آ جائے. جی, میری رائے جو ٹیکس کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ, بوڑھا, مرد اور عورت ٹیکس کے نیٹ میں پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پہ ہر پاکستانی کے اوپر بے تحاشا ٹیکس کا بوجھ ہے. کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو ٹیکس نہ دیتا. وہ پاکستانی جس کے گھر میں بجلی کا بل نہیں لگا, بجلی کا میٹر نہیں لگا, وہ پاکستانی جس نے زندگی میں کبھی سم نہیں خریدا, وہ پاکستانی جس نے زندگی میں کبھی پیٹرول نہیں خریدا, وہ پاکستانی جس کے گھر میں, دکان میں یا دفتر میں گیس کا میٹر نہیں لگا, وہ پاکستانی شاید ہو جس نے ٹیکس نہ دیا. وہ پاکستانی آپ کو ملے گا نہیں.
تو ٹیکس تو سارے پاکستانی دے رہے ہیں، یہ فوکس جو ٹیکس کے اوپر ہے یہ غلط ہے۔ آج سے 20 سال پہلے حکومت پاکستان نے جو ایف بی آئی کی جمع داری لگائی تھی وہ 1000 ارب 1 ٹریلین روپیز کا ٹیکس کا حد تھا، ٹھیک ہے، اور اب حکومت ہمیں خود سے بتا رہی ہے کہ پچھلے سال لگ بھگ 14,000 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ تو اگر ٹیکس کی وصولی جو ہے وہ 20 سالوں میں 1000 ارب سے 14,000 ارب پہ پہنچ گئی ہے، تو پھر یہ کہنا کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے، یہ اعداد و شمار کی بنیاد بیس کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اصل بیماری ہے حکومتی نقصانات کی، اور اصل بیماری ہے حکومتی اخراجات کی۔ تو یہاں بیماری جو ہے وہ دل کی ہے، حکومتی اخراجات کی ہے، اور علاج جو ہے وہ جگر کا کیا جا رہا ہے کہ جی ٹیکس مزید اکٹھا کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ساری باتوں سے میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں یہ ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے تو عام آدمی کا بجٹ ہوگا، لیکن عام آدمی کا کوئی ریلیف کا کوئی لینا دینا نہیں اس بجٹ میں، ہم کوئی ایسی امید نہیں کر سکتے۔ عام آدمی آپ کو ڈھونڈنے سے ملے گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آنے والا بجٹ جو ہے وہ بہت سی مشکلات پیدا کر دے گا عام آدمی کے لیے، اور عام آدمی ہمیشہ پستا چلا آ رہا ہے، ٹیکس تو دیتا ہے، تنخواہ کے اوپر بھی دیتا ہے، باقی چیزوں پہ بھی، لیکن پھر بھی اس کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ایران نے امریکہ پہ سفارتی خیانت کا الزام لگایا ہے، یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ سابق سفیر ہیں۔ ویلکم بیک۔ سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بات کرتے ہیں ایران کا امریکہ پر سفارتی خیانت کا الزام۔ امریکی صدر کے جو مطالبات ہیں اس پہ ایران جو ہے پھر سے ایک مرتبہ شکوہ گناہ ہے۔ سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ خبر بھی آئی کہ ایرانی پارلیمان میں اس حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے، آبنائے ہرمز کے حوالے سے کچھ بل پیش کیا جائے گا، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی قانون کا ایک مسودہ وہاں موجود ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی تک جو ہے کوئی آخری فیصلہ نہیں ہوا، یہ رائے شماری نہیں ہوئی، لیکن یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ 3-4 ہفتے پہلے جب یہ اپنا جو ایران اور امریکہ کے درمیان بحران اپنے عروج پہ تھا، تو اسی وقت جو ہے ایران کی مجلس شورا یا جسے پارلیمنٹ کہیں گے، اس میں یہ مسودہ پیش کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ایران کا موقف ہے کہ جی امریکی صدر ٹرمپ نے تیسری بار سفارتی خیانت کا مظاہرہ کیا ہے، امریکہ کی غیر سنجیدگی ہے، اسے سمجھا جائے یا دباؤ بڑھانے کی کوشش سمجھا جائے؟ آپ نے دونوں چیزیں کہہ دی ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ رعایتیں حاصل کر لی جائیں ایران سے، اور اس سلسلے میں جو بھی مسودے ایک دوسرے کی طرف ایکسچینج ہو رہے ہیں، اس میں امریکہ ابھی جو ہے فائنل سٹیج پہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس میں کچھ ایڈٹس ہونے چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ صرف یہ بات نہیں، بات جو ہے مسودے تک محدود نہیں ہے یا دباؤ تک محدود نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ خود سے بیانات کچھ دے دیتے ہیں جو مسودہ کا حصہ نہیں ہیں۔ تو ایرانیوں نے بھی یہ کہا ہے، اور عمومی مشاہدہ بھی یہ ہے کہ وہ یہ بیانات امریکہ کی ایکوٹی مارکیٹس یا پھر جو عالمی منڈی ان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، کیونکہ خود امریکہ بھی متاثر ہو رہا ہے تیل کی قیمتوں کو بڑھنے سے، اور اس کے علاوہ جو پوری سپلائی چین ہوتی ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ایک رکاوٹ بن رہی ہے۔ لیکن اگر آپ امریکہ کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو صدر ٹرمپ کے اوپر بہت دباؤ بڑھ رہا ہے۔ 2-3 قسم کے دباؤ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے میگا ریپبلکنز چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ جنگ شروع کی تھی تو یہ بے نتیجہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی نہ کوئی امریکہ کے لیے ون ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جو ہے معاشی دباؤ ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کے ناقدین جو ریپبلکن پارٹی سے باہر ہیں وہ نالاں بھی ہیں، ان کئی مرتبہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے وار آپریشنز بل جو ہے وہ منظور کروایا جائے وہاں کانگریس میں، جو کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور عام صارفین یا عام شہری جو ہیں وہ بھی اس جنگ کے حق میں نہیں ہیں، تو ان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہیں۔ سب سے بڑا دباؤ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے انہوں نے جو ہے اعلان بھی کر دیا ہے اور لبنان میں اپنے تمام آپریشنز کو وسیع تر کر دیا ہے۔ انہوں نے آج بوفورٹ کاسل کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ تو امریکی صدر کے اوپر بھی بہت سے دباؤ ہیں۔ ادھر ایران جو ہے وہ
یہ ہے کہ وہ عام طور پہ جو ہے بہت منظم انداز میں آگے چلتا ہے، اور جو اس نے مطالبات کیے تھے روز اول سے وہ کسی نہ کسی شکل میں آج تک قائم ہیں۔ امریکہ کی طرف سے گول پوسٹ چینج ہوتی رہی ہیں، لیکن جو بنیادی نقطہ ان کا ہے وہ کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام نہیں ہونا چاہیے، مسائل کیپیبلٹی کا بھی وہ معاملہ جو ہے اٹھاتے ہیں کہ وہ ایک خاص حد تک اسے محدود کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے ایک مسئلہ، اندیکھا مسئلہ امریکہ کے لیے بالخصوص سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے، وہ آبنائے ہرموز کا ہے، اور وہ جو ہے وہ ایران کے لیے بہت بڑی اکنامک، پولیٹیکل اور اسٹریٹجک لیوریج بن گئی۔ سردار صاحب، یہ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے ایران کے ساتھ جلد اور اچھی ڈیل ہو جائے گی، لیکن ٹرمپ کے جو بدلتے ہوئے بیانات ہیں، ڈیل ممکن ہے یا جس طرح آپ نے کہا کہ یہ صرف اور صرف اپنی معیشت کے لیے اوپر نیچے اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہیں، ان کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے؟ پاکستان بحیثیت قوم اور بحیثیت ریاست خوش ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوئے، امریکہ کا پاکستان کے اوپر اعتماد ہے، اور دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس جنگ کا حل ضرور چاہتے ہیں۔ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے، یا صدر ٹرمپ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے اس سیز فائر سے پہلے کہ امریکہ کے لیے اس میں کوئی فائدہ ہے حملے جاری رکھنے میں، تو انہوں نے جو ہے اس میں کسی قسم کے تعطل کا آغاز نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے اس لیے کیا کہ جنگ کی کاسٹ ان کے لیے بہت بڑھ رہی تھی، اور ایران تمام حملوں کے باوجود 21,000 حملے ہوئے اس کے اوپر، اس کے باوجود اپنے قدموں پر کھڑا رہا ہے، اور ابھی بھی کھڑا ہے۔ آج ہی ان کے بیانات آئے ہیں کہ ان کی معیشت کو بہت ضرب کاری لگی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تیل بیچ رہے ہیں۔ اب بھی جو ہے جو بین الاقوامی پانیوں پہ ان کا تیل جا رہا ہے، چین کی طرف جا رہا ہے، اور اس معیشت جو ہے برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے، لیکن وہ اس کو سنبھالنے کے اہل ہیں۔ اور دوسری طرف جو وہ فوجی اعتبار سے بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سی اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو دوبارہ سے ریسٹور کیا ہے، اور خاص طور سے آج ایک اور خبر یہ تھی کہ جو پارس گیس فیلڈ ہے اس کو انہوں نے دوبارہ سے، اس کے اوپر شدید حملے ہوئے تھے، اس کو دوبارہ سے انہوں نے جو ہے یعنی ورکنگ آرڈر میں کیا ہے۔ سردار صاحب، یہ لبنان کے حوالے سے بھی معاملات جو ہیں وہ ڈیل کا حصہ تو تھے، لیکن یہ اسرائیل کی جانب سے تاریخی قلعے پر قبضہ کرنا، چیزیں اس طرف جانا، تو اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ بھئی پیس ہوگا مشرق وسطیٰ میں؟ ایک طرف اسرائیل کی آپ نے کہا نا کہ وہ رکاوٹ اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کا دباؤ بھی موجود ہے۔ وہ دباؤ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ جنگ سے پہلے لبنان کا مسئلہ نہیں تھا اکا دکا فائرنگ ہوتی تھی، اور حزب اللہ کے اوپر اسرائیل نے حملے کیے تھے، اور پھر جو ہے مختلف ڈیوائسز کے ذریعے بھی انہوں نے ان کے شہریوں کے اوپر حملے کیے تھے۔ سب کچھ اپنی جگہ پہ موجود تھا، لیکن اس وسیع پیمانے پہ جنگ وہاں نہیں ہو رہی تھی، اور اسرائیل کا لبنان کی سرزمین کے اوپر قبضہ نہیں تھا۔ اس جنگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہی سیز فائر ہوئی، اس نے لبنان کی جنگ کو تیز تر کر دیا۔ وہاں ایک نام نہاد سیز فائر قائم کی گئی، لیکن وہ ایمٹی شیل ہے، کیونکہ اس میں جب وہ نام نہاد سیز فائر ہوئی اور امریکہ کی زیر سرپرستی ایک مذاکراتی عمل کا بھی آغاز ہوا، اسے بھی میں نام نہاد کہوں گا، تو اس کے کور کے نیچے، اس کی چھتری کے نیچے اسرائیل نے وہاں حملے تیز تر کر دیے ہیں۔ اور آج جو ہے وزیر اعظم نتن یاہو کا بیان یہ ہے کہ وہ پوری شدت کے ساتھ یہ جنگ لڑیں گے، اور اس کے بعد وہ اب جو ہے شمال کی طرف چلے گئے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے صدرن حصے کے اوپر قبضہ کیا تھا، لٹانی ریور تک، لیکن اب وہ اوپر چلے گئے ہیں، اور بکا ویلی میں اور دوسرے جو علاقے ہیں ان میں تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بیک وقت 3 جگہوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی پہلی جو ہے وہ غزہ ہے، دوسرا جو وہ کہتے ہیں کہ لبنان ہے، اور تیسرے شام ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ایک سیکیورٹی بیلٹ ہے، اور اس بیلٹ کو وہ مضبوط سے مضبوط تر کریں گے۔ یہ ان کا جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں فٹ ان کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سردار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ حالت ہے کہ ایک طرف بات چل رہی ہے کہ بھائی امن معاہدے کی طرف بڑھنا ہے، دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہی مسائل ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔